बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। जो कोई इंसान भी, चाहे वो मर्द हो या औरत, ईमान लाने के बाद अमल सालेह, अच्छे अमाल और नेक अमाल करेगा, अल्लाह ताला ने उसके साथ ये वादा फरमाया है कि फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम ज़रूर बिज़रूर यकीनन उसे पाकीज़ा ज़िंदगी से नवाजेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज एक अजीब सा एतराज़ इस्लाम के पैरोकारों और इस्लाम के मुत्तबईन पर किया जाता है कि जो लोग इस्लामी रिवायात और अक़दार पर अमल पैरा होते हैं, वो गोया कोई माजी की ज़िंदगी जी रहे हैं या दुनिया की ज़िंदगी इस वक्त जो दुनिया की बावक़ार ज़िंदगी है वो उनको मुयस्सर नहीं आती। लेकिन अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में अपने इस इरशाद में जो हकीकत बयान फरमाई है वो तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या अल्लाह ताला जो इस इंसान के खालिक और मालिक हैं, वो इस इंसान के बारे में और इसकी तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में और किन चीज़ों से उसे इज़्ज़त मिलेगी, वक़ार मिलेगा, पाकीज़ा ज़िंदगी मिलेगी, वो बेहतर रहनुमाई फरमा सकते हैं? या आज का इंसान जिसकी दौड़ सिर्फ़ और सिर्फ हाल तक महदूद रहती है, या वो इस चीज़ पर भी कादिर नहीं कि अपनी मर्ज़ी के 4 दिन गुजार सके, जब अल्लाह खालिक और मालिक जब चाहते हैं उसे दुनिया में भेजते हैं और जब उसका वक्त पूरा हो जाता है तो उसे इस दुनिया से उठा लिया जाता है। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में ईमान वालों को ये हकीकत बयान फरमाई है कि जो कोई इंसान भी अल्लाह पर ईमान लाने के बाद नेक अमल करेगा, अच्छी रवश इख्तियार करेगा, अल्लाह की रज़ा जोई में लगा रहेगा, वो फिर क़यामत के दिन तो उसको अजर मिले ही मिलेगा। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़ व लनजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। यानी जो तुम्हारे पास है वो तो फ़ना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और जो नेमतें, जो मंजिल, जो जन्नतें और बाग़ात अल्लाह के पास हैं वो हमेशा बाक़ी रहने वाली हैं। और वो लोग जो दुनिया में रहते हुए लोगों की तान व तशनी पर और ईमान पर अमल करते हुए इस्लामी रिवायात और अक़दार पर लोगों की बातें सुनने के बावजूद सब्र से डटे रहे, इस्तिक़ामत दिखाई, अल्लाह ताला उनके लिए अजर अज़ीम का वादा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ईमान वालों और नेक अमल करने वालों के बावक़ार ज़िंदगी किस तरह से मिलती है। कुरान मजीद की एक और सूरा में, सूरा इसराइल जो 15वें पारा में है, उसके एक रुकू में अल्लाह ताला ने वो आदात बतलाई हैं, वो सिफ़ात बतलाई हैं, वो काम गिनवाए हैं और वो अक़ायद और तर्ज़ फ़िक्र दिया है। अगर इंसान उस तर्ज़ फ़िक्र को और उस तर्ज़ ज़िंदगी को अपना लेता है तो यकीनन वो अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और जो कोई अल्लाह के बताए हुए अहकाम, उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लग जाता है तो ये वादा फिर उन्हीं के लिए है कि फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे पाकीज़ा और इत्मीनान वाली, वक़ार वाली ज़िंदगी अता करते हैं। वो अल्लाह ने किन आयत का, उस आयत में किन चीज़ों का हुक्म दिया है, ज़रा उस पर एक नज़र दौड़ाते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु। सबसे पहली बात, अगर आप बावक़ार ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम करने वाला है वो अपने रब, अपने खालिक और अपने मालिक की पहचान है, उसकी मारिफत है। ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले अरब को मुखातब करते हुए फरमाया था कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने से अरब व अजम की जो बादशाहत का ताज है वो उनके सरों पर रखा जाना था। वो अरब वाले, वो मुशरिकीन, वो अहले मक्का जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये नहीं
کہ راہ چلتے ہم نے کوئی کلمہ پڑھ لیا، جیسے بازار میں جاتے ہوئے یا سفر کرتے ہوئے اگر ہم اپنے دائیں بائیں نظر دوڑاتے ہیں تو بڑے بڑے جو بورڈز ہوتے ہیں یا دکانوں پر بڑے بڑے نام لکھے ہوتے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے ہم گزر جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا اور بس، ہرگز نہیں۔ لا الہ الا اللہ آپ سے من چاہی زندگی کی بجائے رب چاہی زندگی چاہتا ہے۔ اللہ کے احکامات کو سیکھنا، پرکھنا اور خود اللہ کی معرفت، یہ سب سے بنیادی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی ہی آیات میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک اور اس کی صفات اس کو پہچانیے۔ جب آپ اپنے رب کو پہچان لیں گے، اس کی معرفت کریں گے، اس کا ادراک آپ کو ہو جائے گا، پھر آپ کی زبان پر کلمات تشکر بھی ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات، آپ باوقار زندگی چاہتے ہیں تو اپنے رب کی پہچان کیجئے، اپنے رب کی معرفت کیجئے اور اس کی صفات اور اس کی قدرت کو جانیے، اور اس کو جاننے کے لیے اور اس کی معرفت کے لیے دنیا میں جو معاملات بھی آپ کے ساتھ درپیش ہیں ان میں غور و فکر اور تدبر کیجئے۔ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بہت سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ ہم ان سے سرسری انداز سے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر ان واقعات کے بعد ان میں غور و فکر اور تدبر کریں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، تو یقیناً ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمیں چلانے والی کوئی ذات ہے، ہماری زندگی کی بھاگ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ چاہے تو آپ کو آپ کی صفات سے، آپ کو ایسی زندگی سے مزین کر سکتا ہے جو آپ جیسی آپ چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی معرفت کی کوشش کیجئے، اور دوسری بات، اپنے اللہ کی معرفت کے بعد اپنی آپ کی پہچان کیجئے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یعنی اگر آپ اپنی ذات میں غور و فکر کریں گے، جسے ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں خود شناسی، ایک ہے خدا شناسی، اس کے بعد ہے خود شناسی۔ اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں اور اپنے اندر کی خواہشات کو جانچ لیتے ہیں، اپنی طبیعت کی پہچان کر لیتے ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اگر آپ اپنے اس جسم پر، 5-6 فٹ کے جسم پر غور و فکر اور تدبر کریں گے تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی، بہت سی ایسی نعمتوں کا ادراک ہو جائے گا کہ جس کے بعد آپ لازمی طور پر اپنے رب کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات، خود شناسی کے بعد خلق شناسی ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں پر نظر دوڑائیں، اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھیں جن کو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کی ضرورت، آپ کی مدد کے محتاج ہیں، اور مالی مدد ہی نہیں بلکہ معاونت، دنیا میں رہتے ہوئے بھی معاونت ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا حق وہ والدین کو دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیجئے، والدین کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیے۔ آج کی یہ جو معاشرتی زندگی ہے اور یہ جو ہمارے پاس مستعار لیا ہوا کلچر ہے، اس میں ہم سے جو سب سے اہم چیز ہم سے چھینی ہے وہ رشتوں کا لحاظ ہے، اور رشتوں میں بھی سب سے بڑا والدین کا ہے۔ اور والدین کے ساتھ اگر آپ اس نے سلوک نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رغم انف، اللہ کے رسول نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص ناکام ہو گیا، وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص خسارہ میں ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کو ناکامی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کس کو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو گیا اور اس کی ناک خاک آلود ہو گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک والدیہ، جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پا لیا یا ان میں سے ایک کو پا لیا اور ان کی خدمت کے ذریعے جنت کا حصول کو اس نے ممکن نہیں بنایا، تو وہ شخص ناکام ہے، نامراد ہے، اس کی ناک خاک آلود ہے۔ تو اگر ہم کامیاب زندگی، باوقار زندگی چاہتے ہیں تو رشتے ناتوں کو سمجھیے، اس کا لحاظ کیجئے، اور ان رشتوں اور ان ناتوں میں سب سے زیادہ اور سب سے اہم رشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے والدین اور بچوں کا بنایا ہے۔ اپنے والدین کی تکریم کیجئے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اور ان کی خدمت کے ذریعے اور ان کی اطاعت کے ذریعے آپ اپنی دنیا کو بھی باوقار بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کی کامیابی کو بھی آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں۔
اور تیسری بات، بلکہ چوتھی بات، سب سے پہلی بات اللہ کی معرفت، دوسری بات ہے اپنے آپ کی معرفت، اور تیسری بات ہے رشتوں ناتوں کی اور خل کی معرفت، اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی اصل منزل کو پہچان لیجئے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، وہی اصل کامیاب ہے۔ یہ دنیا متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى والآخرۃ خیر وابقى۔ ایک مسلمان کے طور پر، ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر آپ سوچیں گے تو ہمارے سامنے جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ انسان کی جو اصل اور آخری اور ابدی اور خلد والی منزل ہے وہ آخرت کی منزل ہے، جس کے بعد فنا نہیں ہے۔ یا تو وہ جنت کی صورت میں کامیابی کے لیے، کامیابی کی صورت میں آپ کے لیے نوید ہے، یا پھر جہنم کے گڑھے میں پھینکنے کی صورت میں ابد اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ آخرت کی منزل، اور جو کہ میری اور آپ کی حقیقی منزل ہے، اس کو پہچان لیجئے۔ یہ چار کام کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا جو وعدہ ہے کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو کوئی بھی ایمان لانے کے بعد نیک عمل، اچھے عمل اور اللہ کی رضا جوئی والے عمل کرے گے، اللہ اسے باوقار پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور پاکیزہ زندگی وہ نہیں کہ جس میں مال و دولت کے انبار ہوں، بلکہ پاکیزہ زندگی، باوقار زندگی وہ ہے جس میں قلب اور دماغ اور ذہن میں سکون اور اطمینان ہو۔ آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان ہو تو آپ بہت ہی باوقار اور پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شرعی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہمیں کامیاب اور باوقار زندگی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔